एपिसोड 8। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। मैं अपनी जगह पर खड़ा गहरी नजरों से धर्मेश की तरफ देखता रहा। धर्मेश की नजरें भी मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसने जब देखा कि मैं पंजा लड़ाने के मूड में नहीं हूं तो वो अरने भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। उसके हाथ इस तरह को आगे बढ़े थे जैसे वो मेरी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने अपनी जगह से हरकत की और कदरे दाएं तरफ हटते हुए उसकी बाएं बगल के नीचे राउंड हाउस किक लगा दी। मैंने अगरचे पूरी कुव्वत इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन बगल के नीचे ज़रब खासी जोरदार लगी। वो अपनी जगह से तकरीबन उछलते हुए 1 फीट ऊपर को गया। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत उभर आई। मैं भी मुमकिन जवाबी हमले से बचने के लिए अपनी जगह से उछलकर दूर हट गया, लेकिन उसने फौरी तौर पर हमला नहीं किया। चंद सेकंड बाद उसने एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार मैं कोई जवाबी कार्रवाई करने के बजाय उछलकर दूर हट गया। अपने हमले को नाकाम होते देखकर शायद उसका दिमाग भन्ना गया। उसने फौरन ही पलटकर दूसरा हमला किया। इस मर्तबा मैं न सिर्फ अपने आप को बचा गया, बल्कि उसके पहलू में हल्की सी किक भी लगाने में कामयाब हो गया। मेरी पहली स्पिन किक उसके बाएं बाजू पर कंधे से जरा नीचे लगी। दूसरी किक ऐसी थी उसके सीने पर लगी। तीसरी किक लगाने का मुझे मौका नहीं मिल सका क्योंकि वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। मुझे पैदर पे हमले करते देखकर रूपमती बेख्तियार चीख उठी, वाह क्या दाव लगाया है, एक और। तेज सिंह को शायद रूपमती की जुबान से मेरी तारीफ पसंद नहीं आई। दूसरे लम्हे वो भी धर्मेश की हिमायत में चीख उठा, मुन्ना उठ, गर्दन मरोड़ दे इसकी, डर मत, दाव लगा। धर्मेश उठ गया। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसे साइड किक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मेरी टांग पकड़ ली। मैं एक टांग पर लड़खड़ाकर नीचे गिरा और अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए दूसरी आजाद टांग से उसके पेट पर किक लगानी चाहिए, तो मेरी ये टांग भी उसकी गिरफ्त में आ गई। अब मेरी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि उसने मेरे दोनों पैर टखनों के करीब से अपनी बगलों में दबोच रखे थे। मैं पुश्त के बल था और मेरा सर जमीन पर लगा था। धर्मेश मुझे फिरकी की तरह घुमा रहा था। मेरे बदन का सारा खून जैसे सर में जमा हो गया। दिमाग की नसें जैसे फटी जा रही थी। 3-4 चक्कर देने के बाद वो रुक गया, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं। दिमाग की नसों में शदीद तनाव बढ़ता जा रहा था। सूरत हाल वाकई बेहद संगीन थी। धर्मेश ने भी अंदाजा लगा लिया था कि उसका यही दाव मुझे शिकस्त से 2-4 कर सकता है, इसलिए वो मेरी टांगों को गिरफ्त में रखने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था। मुन्ना, इसके सर पे दबाव डाल, गर्दन तोड़ दे साले की। तेज सिंह की आवाज मुझे बहुत दूर से आती महसूस हुई। उसने सूरत हाल का बिल्कुल सही तज्जिया किया था और धर्मेश को मेरी गर्दन तोड़ देने का मशवरा दिया था। वज्जू, संभालो अपने आप को, उठो, संभालो। ये जानकी की आवाज थी जो किसी गहरे कुएं की तह से आती महसूस हुई थी। उसकी आवाज ने मुझे एक नया हौसला दिया और मैंने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये चीख की पुरस्कार कुव्वत थी जिसने मुझे हर तकलीफ और अजियत से बेनियाज कर दिया। मेरी मुट्ठियां खुद ब खुद भीज गईं और मैं अपने आप को ऊपर उठाने लगा। मेरे कंधे 1-1 इंच करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगे। मेरे दोनों बाजू मेरे सीने के सामने ऊपर की तरफ उठे हुए थे। तेज सिंह और जानकी की मिली जुली आवाजें मेरी समाज से टकरा रही थीं। मुन्ना, इसकी टांगे छोड़ दे, तेज सिंह चीखा, लेकिन मुन्ना को अब देर हो चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन पर दोनों हाथों से गिरफ्त जमाते ही अपने आप को नीचे की तरफ जोरदार झटका दिया। उस तरह झटके से धर्मेश के कदम उखड़ गए। वो भी मेरे साथ झुकता चला गया। मेरी पुश्त जमीन से लगी और धर्मेश मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ धप की आवाज के साथ पुश्त के बल मेरे पीछे गिरा। उसके मुंह से कराह निकल गई। मैंने सर को 2-3 झटके दिए। मेरे हवास बहाल होने लगे और जिस्म में तवानाई अवध कराने लगी। मैं पहलू के बल हो गया और कोहनियां कालीन पर टिकाकर उठने की कोशिश करने लगा। मैं उठने में कामयाब हो गया, लेकिन अपनी टांगों पर खड़ा न रह सका। कमबख्त धर्मेश ने मेरी टांगों को कम से कम 2 मिनट तक अपने बाजुओं को शिकंजे में कस रखा था, जिससे खून की रवानी मुतासिर हुई थी। मैंने बारी बारी दोनों टांगों को हल्के हल्के झटके दिए। इस दौरान में मैंने एक नजर रूपमती की तरफ भी देखा। उसके चेहरे पर सुर्खी थी और आंखों में तहैयर का समंदर लहरें ले रहा था। उसके करीब खड़ा तेज सिंह भी चीख चीख कर अपने मुन्ना को हौसला दिला रहा था। जानकी सामने वाली दीवार के करीब खड़ी चीख रही थी और मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। धर्मेश अब भी बेसुध सा पड़ा था। तेज सिंह उसके करीब झुका मुसलसल चीख रहा था। बिलाखिर धर्मेश के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वो कोहनियों का सहारा लेकर उठ गया। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो बदमस्त हाथी की तरह झूम रहा था। मैं अब पूरी तरह अपने हवासों में आ चुका था और फिर धर्मेश को संभलने का मौका दिए बगैर मैंने उस पर हमला कर दिया।
میری سائڈ کک اس کے دائیں بازو کی کوہنی پر لگی. وہ کرہا اٹھا. میں نے ایک اور کک لگانے کی کوشش کی, لیکن اس مرتبہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف بچا گیا بلکہ سنبھل کر جوابی کارروائی کے لیے پر بھی تولنے لگا. اس بار دھرمیش کا انداز بالکل مختلف تھا. وہ ایک تجربے کار اور منجھا ہوا پہلوان نظر آ رہا تھا. اس کا انداز بھی بہت محتاط تھا. اس مرتبہ میں بھی محتاط تھا. دھرمیش نے لپک کر مجھے گرفت میں لینے کی کوشش کی, مگر میں اپنے آپ کو بچا گیا. میں نے بڑی پھرتی سے پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا. اس کے پیر کی ٹھوکر میرے بائیں پہلو پر لگی. میں لڑکھڑا گیا, لیکن فوراً ہی سنبھل بھی گیا. دھرمیش سنبھل کر دوبارہ میری طرف لپکا. میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اچھلا. مجھے اس طرح اچھلتے دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, مگر میری کک اس کے سینے پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا لڑکھڑا گیا. میں نے اس مرتبہ اپنی فائٹنگ ٹیکنک میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی اور دھرمیش کی طرف سے رخ موڑ کر مخالف سمت والی دیوار کی طرف لپکا. میں نے اچھل کر فلائنگ کک کے انداز میں دونوں پیر دیوار پر ٹکائے اور پوری قوت سے دیوار کو دھکیلتا ہوا پیچھے کی طرف پلٹا. میں ہوا میں اڑتا ہوا دھرمیش کی طرف لپکا. ظاہر ہے دھرمیش میری اس ٹیکنک کو نہیں سمجھ سکا تھا. میں اپنے پیروں سے جب دیوار کو دھکیل کر ہوا میں واپس پلٹا تو ایک لمحے کو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں شدید ترین حیرت ابھر آئی تھی, لیکن میں نے اسے زیادہ دیر حیران ہونے کا موقع نہیں دیا. دوسرے ہی لمحے میری فلائنگ کک نے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا. میں نے بائیں ٹانگ اندر کی طرف سمیٹ رکھی تھی اور کک دائیں ٹانگ سے لگائی تھی. دھرمیش اونٹ کی طرح بلبلاتا ہوا لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا. میں نے جس انداز سے دیوار کا سہارا لے کر فلائنگ کک لگائی, اس پر دروازے میں کھڑے سبھی لوگ بے اختیار واہ واہ کیا اٹھے تھے. میں نے دروازے کی طرف دیکھا. وہاں اب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی. پیچھے والے لوگ آگے والوں کو دھکیل کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. روپمتی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی. اس کے قریب کھڑا تیج سنگھ ایک بار پھر چیخ چیخ کر دھرمیش کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا. دھرمیش اس مرتبہ حیرت انگیز طور پر بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اچھل کر فلائنگ کک لگا دی. میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, مگر اس کا پیر میرے بائیں کندھے پر لگا. میں ذرا سا جھکا تو دھرمیش نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ایک اور لات رسید کی. اس بار ٹھوکر میرے سینے پر لگی. دھرمیش نے تیسری ٹھوکر مارنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی یہ کک کلائی پر روکی اور فوراً ہی سنبھل کر جوابی حملہ کر دیا. میری پہلی سائڈ کک اس کے کولے پر لگی اور وہ لڑکھڑا گیا. اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے دوسری کک رسید کر دی اور پھر میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا, مگر میری ہر کک اس کے بدن کے کسی نہ کسی حصے کو گرما دیتی. میں ہر طرح سے اس کی توازو کر رہا تھا اور پھر ایک زوردار بیک کک نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا. دروازے کے سامنے اور اندر لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. یہ وہ دولت مند لوگ تھے جو ہندوستان کے دور دراز شہروں سے غلاموں اور کنیزوں کی خریداری کے لیے کسی بھی آبادی سے میلوں دور ویرانے میں لگنے والی انسانوں کی اس منڈی میں آئے ہوئے تھے. ان لوگوں میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے میری بولی لگانے میں روپمتی کا مقابلہ کیا تھا اور پھر شکست تسلیم کر کے روپمتی کے حق میں بولی سے دستبردار ہو گیا تھا. میں ایک بار پھر دھرمیش کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کر دی. میری دوسری ٹھوکر اس طرح ناکام ہو گئی کہ اس نے بڑی پھرتی سے میرا پیر پکڑ لیا تھا. میں ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا اور پھر دھڑام سے دھرمیش کے قریب گر گیا. دھرمیش نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور میرے اوپر لد گیا. اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا, اس نے میری گردن دبوچ لی. اس کا ایک گھٹنا میرے سینے پر اور دونوں انگوٹھے میرے نرخرے پر تھے. میرے سینے اور نرخرے پر دباؤ بڑھ رہا تھا. دھرمیش پر جنون طاری ہو چکا تھا. مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا. میں اس کی گردن کو گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا. وہ سر کو جھٹکے دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن بالآخر اس کے بال میری گرفت میں آ گئے. میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کی زخمی پیشانی پر ضرب لگائی. وہ کرہا اٹھا اور سر کو جھٹکا دے کر بال چھڑانے کی کوشش کرنے لگا, مگر کامیاب نہ ہو سکا. میں نے اس کی زخمی پیشانی پر ایک اور ضرب لگائی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو گرفت میں لے لیا. میری اپنی حالت اگرچہ غیر تھی. نرخرے پر اس کے انگوٹھوں کا دباؤ کچھ اور بڑھ گیا تھا, مگر میں صرف ایک بات جانتا تھا کہ میری معمولی سی کمزوری میری موت کا باعث بن جائے گی. میں نے اپنی تمام تر قوت اپنی باہوں میں مجتمع کر لی اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اس کی ہنسلی کی ہڈیوں سے ذرا اوپر گردن پر جما دیے. دھرمیش کے چہرے پر اب جنون کے بجائے تکلیف اور اذیت کے آثار نمودار ہونے لگے. میری گردن پر اس کی گرفت بتدریج کمزور پڑنے لگی اور بالآخر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. اس کے بدن میں تناؤ سا پیدا ہو گیا. چہرے پر بے پناہ کرب ابھر آیا. اس کے حلق سے چیخ جیسی گھٹی گھٹی سی آواز خارج ہونے لگی اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا. پھر اسی لمحے فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی. گولی میرے سر سے چند انچ کے فاصلے پر قالین میں لگی تھی. میں نے اس کی دھمک محسوس کی تھی. میں نے دھرمیش کو اپنے اوپر سے ایک طرف دھکیل دیا.
वो मिट्टी की बोरी की तरह भद्द से नीचे गिरा। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। एक अजीब मंजर मेरी निगाहों के सामने था। जानकी ने तेज सिंह की कलाई अपने दोनों हाथों में बड़ी मजबूती से पकड़ रखी थी। तेज सिंह के हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख उस वक्त ऊपर की तरफ था। वो झटके देकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानकी की गिरफ्त खासी मजबूत थी। तेज सिंह के चेहरे पर कर्ब-ओ-अज़ियत के आसार उभर आए। उसके ख्याल में जानकी आम सी औरत थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि जानकी जिंदगी की कठिनाइयों की भट्टी से गुजर चुकी थी। उसने शाओलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट्स की तरबियत भी हासिल की थी। उसकी गिरफ्त किसी आनी शिकंजे से कम नहीं थी। तेज सिंह की उंगली अब भी ट्रिगर पर थी। हाथ को एक और झटका लगने से ट्रिगर दब गया। इस मर्तबा गोली जानकी के सर के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई सामने वाली दीवार में छत के करीब पलस्तर उधेड़ती हुई पेवस्त हो गई। पहले फायर की आवाज के साथ ही कमरे के अंदर खड़े हुए लोग चीखते हुए बाहर भाग गए और अब दरवाजे के सामने राहदारी में खड़े ये तमाशा देख रहे थे। कमरे के अंदर सिर्फ 2 अफराद रह गए थे, एक रूपमती और दूसरा वो शख्स जिसने मेरे नीलाम की बोली में रूपमती का मुकाबला किया था। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मेरी और धर्मेश की लड़ाई के दौरान तेज सिंह चीख चीख कर धर्मेश की हौसला अफजाई करता रहा था। उसे मेरे खिलाफ दाव बताता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि धर्मेश पूरी तरह मेरे शिकंजे में फंस चुका है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो तेज सिंह ने धर्मेश को बचाने और मुझे मौत के घाट उतारने के लिए पिस्तौल निकाल लिया। लेकिन जानकी ने अनवक्त पर उसकी हरकत देख ली और उस पर झपट पड़ी। उसका हाथ बर वक्त तेज सिंह के पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा, जिससे पिस्तौल का रुख बदल गया और गोली मेरे सर से चंद इंच दूर कालीन पर लगी। अगर जानकी बर वक्त कार्रवाई ना करती तो मेरी खोपड़ी में सुराख हो चुका होता। मैंने धर्मेश की तरफ देखा। वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसका पेट फूल पे चक रहा था, जिसका मतलब था कि वो जिंदा था। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसकी गर्दन की नसों पर सिर्फ इतना ही दबाव डाला था कि वो कुछ देर के लिए अंटा गफील हो जाए। मैंने मुड़कर एक बार फिर रूपमती को देखा। वो शोला ज्वाला बनी हुई थी। उसकी आंखों से चिंगारियां सी बरस रही थी। तेज सिंह, पिस्तौल फेंक दो। नहीं राजकुमारी जी, इसने हमरे मुन्ना को मार दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, पिस्तौल फेंक दो। लेकिन पिस्तौल फेंकना भी अब तेज सिंह के इख्तियार में नहीं था। जानकी ने उसकी कलाई इस तरह अपनी गिरफ्त में ले रखी थी कि वो पिस्तौल भी अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता था। और फिर जानकी ने दोनों अंगूठों के नाखून उसकी कलाई की रग में पेवस्त कर दिए। तेज सिंह के चेहरे पर अजियत के तासुरात बढ़ गए और उसके साथ ही पिस्तौल के दस्ते पर उसकी उंगलियों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। रूपमती के करीब खड़े दूसरे शख्स ने झपट कर पिस्तौल उठाकर मुझे जद पर ले लिया। उसका ख्याल था कि उनमें से मैं किसी पर हमला करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जानकी ने अभी तक तेज सिंह की कलाई अपनी गिरफ्त में ले रखी थी। तेज सिंह भी धर्मेश की तरह कदावर और तनोमंद शख्स था और इसमें शुबा नहीं कि जानकी ने मेरे साथ मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी। उसे लड़ाई का खासा तजुर्बा भी हासिल था, मगर मुझे हैरत इस बात पर थी कि तेज सिंह जैसा मजबूत कद काट का मालिक शख्स जानकी से अपनी कलाई नहीं छुड़ा सका था। रूपमती अब चीख चीख कर जानकी को हुक्म दे रही थी कि वो तेज सिंह को छोड़ दे, मगर जानकी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में बात उस वक्त तक बहुत बढ़ चुकी थी। सूरत हाल बहुत संगीन थी। हम रूपमती के जरखरीद गुलाम थे। इस सूरत हाल के बाद वो हमारे साथ कोई भी बेरहमाना सलूक कर सकती थी, लेकिन मैं इस सूरत हाल को मजीद संगीन नहीं बनाना चाहता था। रूपमती ने अगरचे वादा किया था कि अगर मैं धर्मेश को पछाड़ दूंगा तो मुझे कुछ मरात मिल जाएंगी, लेकिन मुझे उस पर एतमाद नहीं था। रूपमती ने अगरचा तेज सिंह को भी शुरू में ही मदाखलत करने से मना किया था, लेकिन धर्मेश को मेरे हाथों पिटते देखकर उसने मुझे गोली मारने की कोशिश की, मगर जानकी की बरवक्त मदाखलत से मेरी जान बच गई। जानकी ने एक पैर ऊपर उठाकर टांग दोहरी कर ली और तेज सिंह की टांगों के बीच में घुटने से जोरदार ठोकर मार दी। वो चीखता हुआ दोहरा हो गया। उसने एक हाथ टांगों के बीच में रखा हुआ था और मजरूब कलाई को जोर जोर से झटके दे रहा था। जानकी रूपमती के सामने तनकर खड़ी हो गई। अपने कुत्तों को पट्टे डाल के रखा करो, वरना किसी के हाथों मारे जाएंगे। रूपमती का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसके करीब खड़ा शख्स उससे पहले ही बोल पड़ा, हे छोकरी, राजकुमारी रूपमती ने तुझे 1.5 लाख रुपए देकर खरीदा है। अब तुम कनीज हो इनकी। तुम्हें इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है। अगर अब भी तुमने एक लफ्ज कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। ये भी अपने आप को मर्द समझता था, मगर मेरे पंजे से अपनी कलाई नहीं छुड़ा सका। और तुम, अगर तुम्हें भी मर्द होने का दावा है तो आओ, पंजा लड़ा लो। उस शख्स ने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ लिया और भन्नाए हुए अंदाज में जानकी की तरफ बढ़ा, मगर रूपमती ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं ठाकुर भंवर सिंह, तुम जानते हो, जब पहली मर्तबा किसी के माथे पर गुलामी का ठप्पा लगता है तो वो इसी तरह अपने हवास खो बैठता है। ये छोकरी भी गालिबन पहली मर्तबा मंडी में बिकी है
اور میرے خیال میں اس کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہے، اسی لیے کتیا کی طرح چلا رہی ہے۔ بہت بھونک لیا تم نے، اپنی زبان کو لگام دو۔ جانکی چیخی۔ روپمتی نے اس کے برعکس کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ٹھاکر بھور سنگھ اور اس سے پہلے تیج سنگھ نے اسے راجکماری کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا تعلق کسی بہت اونچے خاندان سے تھا، اور اس بات کی عکاسی تو اس کی حیثیت بھی کر رہی تھی، وہ کوئی معمولی عورت ہرگز نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے بھور سنگھ نے انکشاف کیا تھا کہ روپمتی نے جانکی کو 1.5 لاکھ روپے میں خریدا تھا، اور میری قیمت کا تو مجھے علم تھا۔ جو عورت کھڑے کھڑے 4.5 لاکھ روپے میں 2 انسانوں کو خرید سکتی تھی، وہ کوئی معمولی عورت تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھاکر بھور سنگھ جی، آپ اس غلام کو خریدنا چاہتے تھے نا، لیکن نیلامی کی بازی ہم نے جیت لی۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پہلے اس چھوکری کی بولی بھی آپ نے ہی لگائی تھی، دوسری بولی ہماری تھی، لیکن اس کے فوراً ہی بعد ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی بولی نہیں لگائیں گے، تاکہ اس کی بولی آپ کے حق میں ختم ہو جائے، مگر ایک اور ٹھاکر بیچ میں کود پڑا اور آپ دستبردار ہو گئے۔ اس طرح ہمیں مجبوراً بولی بڑھانی پڑی تھی۔ ہماری وجہ سے آپ کو نیلامی میں زک اٹھانی پڑی، جس کے لیے ہم شرمندہ ہیں۔ ہم آپ کو پہنچنے والی تکلیف کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک حقیر سا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ راجکماری روپمتی جی، آپ کی مہربانی جو آپ میرے بارے میں اس طرح سوچ رہی ہیں، تو پھر میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجئے بھور سنگھ جی۔ روپمتی نے مسکراتے ہوئے جانکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ جانکی کا چہرہ بھی دھواں ہو گیا۔ اس کے حواس میری طرح مختل نہیں ہوئے تھے، وہ میری طرح خاموش بھی نہ رہ سکی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں جسے اٹھا کر دوسروں کو دے دیا جائے۔ خاموش، تمہاری آزادی اسی وقت سلب ہو گئی تھی جب وجے ٹھاکر جیسے شخص کا سایہ تم پر پڑا تھا۔ میں نے ایک بڑی رقم خرچ کر کے تمہیں خریدا ہے، اب تم میری ملکیت ہو۔ اب یہ میری مرضی پر منحصر ہے کہ تم سے اپنے پیروں کے تلوے چٹواؤں یا کسی کو تحفے میں دے دوں۔ اب ٹھاکر بھور سنگھ تمہارا آقا ہے۔ ٹھاکر ایک تجربے کار آدمی ہے، انہیں غلام اور کنیزیں پالنے کا شوق ہے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم جیسی خوبصورت کنیز کو کس طرح رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھاکر جی، ہماری طرف سے تحفہ قبول کیجئے اور اب اسے لے جائیے یہاں سے۔ دھنیہ واد راجکماری جی۔ ٹھاکر بھور سنگھ کی بانچیں کھل اٹھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی رنڈی۔ جانکی چیختی ہوئی روپمتی کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب پہنچ پاتی، ٹھاکر بھور سنگھ کا اشارہ پا کر 3 وسٹنڈے کمرے کے اندر گھس آئے اور جانکی سے لپٹ گئے۔ جانکی چیخ چیخ کر گالیاں بکتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر چلا رہی تھی، مگر ان 3 وسٹنڈوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اور وہ بے بس چڑیا کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ تینوں سے اٹھا کر باہر لے گئے۔ میں ابھی تک اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا تھا، پھر جیسے میرے دماغ پر تاری جمود ٹوٹ گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ دروازے کے سامنے راہداری میں بہت سے لوگ جمع تھے جو روپمتی کی سخاوت پر سرگوشیوں میں تبصرے کر رہے تھے۔ ٹھاکر کے آدمی جانکی کو لے جا چکے تھے، لیکن وہ خود ابھی تک وہیں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا رخ میری طرف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں اب کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، لیکن میرا ابھی بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں غلام تھا اور یہاں وہ سب لوگ تھے جو غلام خریدنے آئے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دھرمیش ابھی تک بے ہوش پڑا تھا اور تیج سنگھ اس کے قریب بیٹھا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اپنی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ مجھے متوجہ پا کر اس نے میری طرف دیکھا اور بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے بولا، اگر میرے منا کو کچھ ہو گیا نا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی کا چراغ گول کرنے کے لیے تمہیں راجکماری روپمتی سے اجازت لینی پڑے گی، جس نے مجھے خریدنے کے لیے روکڑا خرچ کیا ہے۔ ویسے تم اطمینان رکھو، تمہارے منا کو کچھ نہیں ہوگا، بس چند روز بدن کی مالش کرنی پڑے گی۔ میری اس بزلہ سنجی پر تیج سنگھ تو تل ملا کر رہ گیا، البتہ روپمتی کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس کے نام کا حوالہ خاص طور پر دیا۔ اس طرح میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں تیج سنگھ کا نہیں، روپمتی کا زر خرید غلام ہوں، اور اب میری مالک و وارث وہی ہے۔ تیج سنگھ، دھرمیش کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤ، اور جب یہ ہوش میں آ جائے تو روانگی کی تیاری کرو۔ ہم صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ غلام میرے ساتھ جائے گا۔ روپمتی کے اس فیصلے پر تیج سنگھ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، مگر روپمتی نے اسے روک دیا۔ راجکماری جی، قریب کھڑے ہوئے بھور سنگھ نے کہا، آپ دیکھ چکی ہیں یہ کتنا خطرناک آدمی ہے، اس سب کے باوجود آپ اسے اپنے کمرے میں لے جانا چاہتی ہیں بغیر محافظوں کے؟ میرے محافظوں کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں ٹھاکر جی،
یہ اصیل ہے اور میں اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی. آپ اطمینان رکھیے, یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تم آؤ میرے ساتھ. تمہاری طاقت اور مہارت کا مظاہرہ میں دیکھ چکی ہوں. اس میں شبہ نہیں کہ تم پلک جھپکنے کی دیر میں بڑے بڑے سورماؤں کی گردن مروڑ سکتے ہو, لیکن راجکمار سے بغاوت کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا. ایسی صورت میں تمہیں ہندوستان تو کیا, دنیا کے کسی گوشے میں پناہ نہیں ملے گی. آؤ میرے ساتھ. راہداری میں کھڑے لوگ بھی روپمتی کے اس فیصلے پر حیران و پریشان تھے. ہم جیسے ہی کمرے سے نکلے, لوگ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹتے چلے گئے. ہم ایک راہداری میں مڑ گئے. یہ بہت وسیع و عریض عمارت تھی. یہاں راہداریوں کا جال سا بچھا ہوا تھا. ہر راہداری میں آمنے سامنے کئی کئی کمرے تھے. ہر کمرہ آباد تھا. میرے اندازے کے مطابق ہندوستان کے دور دراز شہروں سے آئے ہوئے سینکڑوں لوگ یہاں پر تھے, جو اس وقت قدیم محل نما عمارت میں مقیم تھے. یہ سب دولت مند لوگ تھے جو غلام اور کنیزیں خریدنے آتے تھے, جبکہ غلاموں اور ان کے تاجروں کے لیے رہائش کا انتظام باہر والے حصے میں کیا گیا تھا, جہاں وسیع و عریض میدان کے اطراف میں فصیل کے ساتھ ساتھ لاتعداد کمرے بنے ہوئے تھے. میرے خیال میں اس وقت صبح کے 4 بجنے والے تھے, مگر ہر شخص جاگ رہا تھا. تمام راہداریاں روشن تھی اور لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. ہم جس طرف سے بھی گزرتے, لوگ مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگتے. روپمتی واقعی روپمتی تھی. اس کے حسن میں کوئی شبہ نہیں تھا. ایک راہداری میں مڑ کر ہم زینے چڑھنے لگے. اس زینے کے سامنے والے حصے پر سنگ مرمر کی نہایت نفیس کام کی خوبصورت جالیاں لگی ہوئی تھیں. زینے کے اختتام پر ہم راہداری میں دائیں طرف مڑ گئے. یہاں بھی کچھ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. راہداری کے اختتام پر لکڑی کے ایک اسٹول پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا, جس نے میرون رنگ کا لباس پہن رکھا تھا. کمر پر بالش پر چوڑا سنہری بیلٹ تھا, جس میں بائیں طرف ہولسٹر بھی لگا تھا اور جس سے پستول کا دستہ جھانک رہا تھا. سر پر بلدار پگڑی تھی. روپمتی کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بائیں طرف کے کمرے کا دروازہ کھول دیا. روپمتی اندر داخل ہو گئی, جبکہ میں باہر ہی کھڑا رہا. روپمتی نے کمرے کے وسط میں رک کر میری طرف دیکھا. تم باہر کیوں رک گئے؟ اندر آؤ. میں سر جھکائے اندر داخل ہو گیا. دربان نے دروازہ بند کر دیا. ڈرائنگ روم کے طور پر آراستہ یہ وسیع کمرہ بہت شاندار تھا. فرش پر دبیز قالین بچھا تھا. فرنیچر بھی قیمتی تھا. بائیں طرف ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا. اس کے دوسری طرف بیڈ روم تھا, جس کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. روپمتی بیڈ روم میں داخل ہو گئی. اس نے مجھے بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا. یہ کمرہ بہت شاندار طریقے پر آراستہ تھا. مسہری پر آرام دہ میٹرس تھا, جس پر ہلکے نیلے رنگ کی ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی. کمرے کے پچھلی طرف کشادہ کھڑکی تھی, جس سے تازہ ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے. کھڑکی عمارت کی عقبی سمت میں کھلتی تھی, لیکن باہر چونکہ ابھی اندھیرا تھا, اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بہت تھک گئی ہوں میں, روپمتی یہ کہتے ہوئے مسہری پر ڈھیر ہو گئی. صبح ہوتے پھر ایک طویل سفر کرنا ہے. میرے پیر دبا دو, مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے. میں کانپ اٹھا. غلام کی حیثیت سے یہ میرے لیے پہلا حکم تھا. کسی اور کام کے لیے کہا جاتا تو میں عمل کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتا, مگر اس کے پیر دبانے میں مجھے کچھ تامل تھا. سنا نہیں تم نے کیا کہا ہے ہم نے؟ روپمتی کی آواز اگرچہ بلند تھی, لیکن لہجے میں سختی نہیں تھی. میں نے جھک کر دونوں ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے اور آہستہ آہستہ دبانے لگا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. میں سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا. روپمتی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور باہر والے کمرے کی طرف چلی گئی. اس نے دروازہ کھولا. باہر تیج سنگھ کھڑا تھا. اس نے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے بیڈ روم میں کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت سی بھر گئی. کیا بات ہے تیج سنگھ؟ دھرمیش کیسا ہے اب؟ اسے ہوش آیا یا نہیں؟ دھرمیش اب ٹھیک ہے راجکماری جی. چتوڑ گڑھ کا راجکمار کنور بلونت سنگھ آپ سے ملنا چاہتا ہے. روپمتی کی بھویں سکڑ گئی. وہ چند لمحے خشمگین نظروں سے تیج سنگھ کی طرف دیکھتی رہی, جیسے راجکمار کی خواہش میں اس کا قصور ہو. راجکمار کو اندر لا کر بٹھاؤ, میں آتی ہوں ابھی. اس کے لہجے میں ناگواری تھی. پھر وہ بیڈ روم میں آ گئی. اس نے بیچ کے دروازے پر پردہ کھینچ دیا. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنا حلیہ درست کیا. اس دوران میں دوسرے کمرے سے اب کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں. روپمتی نے مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی. میں اپنی جگہ پر کھڑا دوسری طرف کی آوازیں سنتا رہا. غالباً وہ راجکمار تھا جو اس وقت کہہ رہا تھا, ہمیں یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی راجکماری جی, مگر سنا ہے آپ نے ایک ایسا ہیرا خرید لیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. کہاں چھپا کر رکھا اسے؟ ہمیں بھی تو اس کے درشن کروا دیجئے. ہاں وہ ہیرا ہی ہے, آپ بھی دیکھیں گے تو پھڑک اٹھیں گے. ابھی بلاتی ہوں. اور پھر چند ہی سیکنڈ بعد دروازے کا پردہ ہٹا اور تیج سنگھ کی صورت دکھائی دی. وہ بڑی خشمگین نگاہوں سے مجھے طرف دیکھ رہا تھا.
اب وہ میرے بالکل سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا دایاں بازو گلے میں پڑا ہوا پٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ صورت کیا دیکھ رہا ہے میری؟ چل، راجکماری نے تجھے بلایا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ ہماری دشمنی کی بنیاد تو اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب میں نے دھرمیش کو پچھاڑا تھا اور تیج سنگھ نے مجھے گولی مارنے کی کوشش کی تھی۔ تیج سنگھ کے حکم پر میں 90 تولے قدم اٹھاتا دوسرے کمرے میں آ گیا۔ واہ! صوفے پر 2 آدمی بیٹھے تھے۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص ان میں دراز قامت اور صحت مند جسم کا مالک تھا۔ عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے راجستھانی لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر گہرے نیلے رنگ کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ مونچھیں زیادہ بھاری نہیں تھی مگر ہونٹوں کے کناروں کے اوپر کی طرف بل کھائی ہوئی تھی۔ گلے میں موتیوں کی ایک مالا بھی پڑی تھی۔ واہ روپمتی جی، یہ تو واقعی ہیرا ہے۔ کالی ماں کی سوگند، اگر ہم ہوتے نا تو اسے کسی قیمت پر دوسرے کے پاس نہیں جانے دیتے۔ وجے ٹھاکر کو منہ مانگے قیمت دے کر خرید لیتے۔ لیکن میرے خیال میں اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ آپ نے 3 لاکھ میں خریدا ہے اسے، ہم آپ کو 6 لاکھ دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے پاس بہت دولت ہے۔ دولت تو ہمارے پاس بھی بہت ہے کنور جی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم شوق سے خریدی ہوئی کوئی چیز نہیں بیچتے۔ تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم تحفہ دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں۔ 10 لاکھ، 15 لاکھ۔ کنور بلونت نے میری بولی لگائی۔ میں چونک گیا۔ اس کے پاس واقعی بہت دولت تھی اور وہ مجھے ہر قیمت پر خریدنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ کنور جی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی کوئی چیز نہیں بیچتے۔ آپ ہمارا اپمان کر رہے ہیں، تشریف لے جائیے۔ ارے، آپ تو ناراض ہو گئیں۔ ایک غلام کے لیے اپنے دوستوں کو ناراض کر رہی ہیں۔ خیر، جیسے آپ کی اچھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ غلام بالآخر آئے گا ہمارے پاس ہی۔ چلتا ہوں، نمسکار۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں میں مکاری چمکنے لگی تھی۔ روپمتی چند لمحے اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں تشویش ابھر آئی تھی۔ اس نے تیج سنگھ کو رخصت کر دیا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر آگے بڑھ کر وہ میرے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ میرے بازوؤں کے فولادی مسلز پر رکھ دیے اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ پھر اس نے اچانک میرے بازو چھوڑے اور دوڑتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی۔ میں مبہوت سا کھڑا رہ گیا۔ روپمتی نے ایک بڑی رقم خرچ کر کے مجھے غلام کی حیثیت سے خریدا تھا، لیکن اب تک اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے پیر دبوائے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کام خدمت کے طور پر نہیں لیا گیا تھا۔ روپمتی کی اس کیفیت سے قطع نظر میرے خیال میں یہاں ایک اور کہانی جنم لے چکی تھی۔ کنور بلونت نے میرے لیے 15 لاکھ کی آفر دی تھی اور روپمتی نے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح میرے خیال میں ان دونوں کے بیچ میں دشمنی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا یہی سب سوچ رہا تھا کہ روپمتی کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ مجھے خوابگاہ میں طلب کر رہی تھی۔ میں اندر داخل ہو کر اس کے سامنے مسیری کے قریب کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ میں جھجکتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری اس فرما برداری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کا غلام تسلیم کر لیا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میں اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی آزادی کا کوئی راستہ نکال سکوں۔ میں غلام بن کر ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی المناک موت یاد تھی۔ وہ 20 بے گناہ بھی یاد تھے جنہیں میری وجہ سے دارا اور اس کے ساتھیوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مجھے وہ منظر بھی یاد تھا جب میرے ماں باپ کے قتل کے برسوں بعد ٹھیک اسی جگہ پر جہاں میرے ماں باپ کا خون بہایا گیا تھا، تھائی کو بھی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تھائی میری محسنہ تھی۔ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے اسی سے ملی تھی، اور پھر جانکی تھی جس نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا، اور اب وہ ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میں یہ سب کیسے بھول سکتا تھا، اور پھر مجھ جیسا شخص کسی کا غلام بن کر کیسے رہ سکتا تھا؟ لیکن وقت نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ میں نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وقت ہی نے مجھے ایک عورت کے قدموں میں لا پھینکا تھا، تو میں اس وقت ہی کے سہارے اس صورتحال سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا یہی سب سوچتا رہا۔ ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو روپمتی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سو چکی تھی۔ میں نے بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ کل دن بھر صحرا میں اونٹوں پر سفر اور پھر رات بھر جاگنے کی وجہ سے میں بری طرح تھک گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر تک سویا رہا، لیکن پسلیوں پر پڑنے والی ایک زوردار ٹھوکر مجھے ہوش میں لے آئی۔ میرے منہ سے بے اختیار کرہا نکل گئی اور میں کرسی سمیت الٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں حواس پر قابو پا کر اپنے آپ کو سنبھالتا، ایک اور زوردار ٹھوکر نے مجھے ایک بار پھر کرہانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے
ٹھوکریں برسانے والے کی طرف دیکھا. وہ تیج سنگھ تھا. اس کی آنکھوں میں شدید نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھی اور چہرے پر درندگی تھی. میں نے مسہری کی طرف دیکھا. روپ متی وہاں موجود نہیں تھی. وہ شاید ساتھ والے کمرے میں بھی نہیں تھی اور تیج سنگھ کو بدلہ چکانے کا موقع مل گیا تھا. یہاں پر ایپیسوڈ 8 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 9 سماعت فرمائیں.